बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आप और कासिम अली फाउंडेशन का आई एम वेरी ग्रेटफुल आप लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी दी बात करने की। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और यस आई एग्री। पीटीवी की एक परसेप्शन यही रही है कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट का चैनल है, वेयर एज पीटीवी इज़ अ स्टेट चैनल। परसेप्शंस हम लोग बना देते हैं और आने वाले जो लोग थे पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर, उन लोगों की प्रायोरिटी ये होती थी कि पाकिस्तान टेलीविज़न को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक ये परसेप्शन बनी और ये परसेप्शन गलत नहीं थी। हुकूमती व्यूज़ मुझे अभी भी याद है पिछली हुकूमतों के अंदर, अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, हम लोग अपोजिशन को बुलाते हैं, लाइव प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अंदर उनकी डिस्कशन होती है। चीज़ें अब बहुत चेंज हैं, लेकिन वो भी हुकूमतें थी जिसमें अपोजिशन को बुलाना अलाउड ही नहीं था, सिर्फ हुकूमत की बात करें। और अब एक नया चेंज आया है, बहुत टफ सिचुएशन रही है, अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं। जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने इसको एक बीबीसी के लेवल पर लेकर जाना है पाकिस्तान टेलीविज़न को, सो उस पैराडाइम शिफ्ट में अभी बहुत टाइम लगेगा। आपका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, जो लोग अंदर काम करते हैं उनका विजन ब्रॉड करना पड़ेगा। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम काम होना चाहिए। हुकूमत कर भी रही है, किस हद तक करेगी या आइंदा आने वाले कुछ अरसे में पता चलेगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रेटिंग्स हर प्रोग्राम की, हर मीडिया हाउस की एक बेस लाइन होती है कि आपका प्रोग्राम की कितनी व्यूअरशिप है। सो जितनी ज़्यादा व्यूअरशिप होगी उतना ही वो प्रोग्राम एक्नॉलेज किया जाता है, उतना ही वो प्रोग्राम देखा जाता है, उतना ही लोग उसको पसंद करते हैं। दैट्स द क्राइटेरिया फॉर रेटिंग। दूसरा क्वेश्चन जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, देखें आप हर चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। ये हमें बीइंग मीडिया पर्सन्स पता है कि एक बंदा इकोनॉमी पे एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ वो बाकी सारी चीज़ों पे भी एक्सपर्ट नहीं होगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने किसको बुलाना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास गिने चुने चेहरे हैं जिनको हम सिर्फ स्क्रीन पे लाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अपने मतलब की बात निकलवाते हैं, उनके दरमियान आर्गूमेंट कराते हैं, खुद पीछे टेक लगा कर बैठ जाते हैं और हम लोग कहते हैं कि जी हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा है। वेयर एज जब तक आपका कंटेंट नंबर 1, आपका टॉपिक और आपके गेस्ट्स अलाइंड नहीं होंगे उस सिचुएशन के साथ, आप जितना मर्जी टेम्परेरी आपको लगे कि आप बहुत मशहूर हो रहे हैं या आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे होते हैं उस प्रोफेशन के साथ। उस प्रोग्राम का एंकर, उस प्रोग्राम का प्रोड्यूसर, उस एरिया का जो करंट अफेयर्स को हेड कर रहे हैं डिवीजन को, आप इन लोगों को समझने की ज़रूरत होनी चाहिए कि आपका टॉपिक क्या है। आज मैं एग्जांपल जिस तरह अभी हम प्रोग्राम से पहले भी कह रहे थे, आज हमारा टॉपिक IMF है, आज पाकिस्तान का टॉपिक IMF है। मैं शाम को अगर IMF पे बात नहीं करूंगा और किसी और चीज़ पे बात करने लग जाऊंगा तो इससे दो चीज़ें नजर आएंगी, या तो मैं इनकम्पिटेंट हूँ या जो प्रोग्राम करा रहा है वो इनकम्पिटेंट है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। टॉपिक्स क्या होनी चाहिए और गेस्ट लाइन क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी अलाइंड। इफ इट्स नॉट अलाइंड तो यू आर डूइंग रॉन्ग विद योर प्रोफेशनलिज्म। हम लोग, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरी बात से शायद कुछ लोग इख्तिलाफ भी करें, मैं एंकर हूं, आई हैव टू बी अ न्यूट्रल पर्सन। मैं बाइस्ड नहीं हो सकता, ना मुझे गवर्नमेंट को डिफेंड करना है और ना मुझे अपोजिशन को डिफेंड करना है, और ना मैंने किसी इंसान को बुला के, गेस्ट को बुला के उसकी तजलील करनी है। हाँ, मेरे कंसर्न्स हैं, मेरे कंसर्न्स जातियात के नहीं होंगे, मेरे कंसर्न्स उस टॉपिक के होंगे, उसमें मैंने उनसे सवाल करने हैं। ये जो आप अभी बात कर रहे हो, ये सिर्फ हम तमाशा लगाते हैं, और आई एम वेरी सॉरी टू से, हम वो जो आपने देखा होगा बंदर को डुगडुगी पे नचाते हैं ना, हम वो हरकत करते हैं और अनफॉर्चुनेटली लोग नाचते हैं। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट चेहरा है मीडिया के कुछ सेक्टर्स का
جو یہ کرتے ہیں. نمبر 2, آپ کی جب گیسٹ لسٹ آپ جب بات کرتے ہو, جب آپ گیسٹ بلاتے ہو تو آپ کی اپنی گرومنگ کتنی ہے یہ ڈیفائن کرتا ہے. آپ مجھے ایک چیز بتائیں, ہم لوگ میڈیا کی بہت بات کرتے ہیں, کرٹیسزم بھی بہت ہوتا ہے. ایک پروگرام 8 بجے یا 10 بجے یا 11 بجے کا لائیو چل رہا ہے اور اس پہ وہ میڈیا ہاؤسز کہہ رہی ہیں کہ لائیو ہے. ہاؤ اٹ از پاسبل کہ آپ اس وقت ان تینوں چینلز پہ ایٹ اے ٹائم بیٹھے ہو؟ اٹ از پریکٹیکلی ناٹ پاسبل. بٹ ہم لوگ اپنی جھوٹی ریٹنگز بنانے کے لیے نیچے لائیو لکھتے ہیں اور ہم انتظار کرتے ہیں کب پیمرا یا کوئی اتھارٹی ہمیں لکھے. ابھی پیچھے میں ایک ایگزامپل دوں, ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, اس میں دیر واز پولیس آفیسر, کراچی کا انسیڈنٹ ہے, وہ سیم ٹائم پہ 2 چینلز کے اوپر جو 10 بجے کی ٹائم سلاٹ پہ تھی لائیو تھا. ہاؤ اٹ از پاسبل ٹو ڈو دیٹ؟ لیکن صرف ہم نے ایک اپنا وہ 30 سیکنڈز فیم اکٹھا کرنے کے لیے وی ڈو دیٹ اینڈ وی انجوائے دیٹ, سو وچ از رانگ ایکچولی. بہت امپورٹنٹ چیز ہے, آپ نے جس ٹاپک کے اوپر بھی ڈسکشن کرنی ہے, آپ کی یہ چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ کا اپنا ہوم ورک اس پہ پورا ہو. اگر آپ کا اپنا ہوم ورک اس چیز کے اوپر پورا نہیں ہے تو آپ یہ مت سوچیں کہ آپ پروگرام شروع کریں گے اور آپ کے اوپر سے کچھ نازل ہوگا. آپ کا اپنا ہوم ورک, آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ پورا اینڈ ٹو اینڈ پتہ ہونا چاہیے, آپ کو سمجھ ہونی چاہیے اس چیز کی. نمبر 1. نمبر 2, لوگوں کو اس لیے مت بلائیں کہ لوگوں کو اوبلائج کرنا ہے. لوگوں کو اس لیے مت بلائیں کہ لوگوں کا تماشا لگانا ہے. ان لوگوں کو بلائیں جو اس کے پرٹیننٹ ہے. میں ابھی IMF کی, کیونکہ اب آج کل بات بہت ہو رہی ہے, اگر میرا پروگرام ہے اس کے اندر میں نے پارلیمنٹیرینز بھی بلانے ہیں, اکانومسٹ بھی بلانے ہیں, اینالسٹ بھی بلانے ہیں. سو اینالسٹ میں وہ بلاؤں گا جو اکانومسٹ ہو اگر میں نے IMF پہ بات کرنی ہے. میں اینالسٹ وہ نہیں بلاؤں گا جو پولیٹیکلی ڈسکشنز کرتا ہو, بیکاز میری اس وقت ٹاپک آف ڈسکشن پولیٹیکل نہیں ہوگی اتنی. میں پارلیمنٹیرینز وہ بلاؤں گا جن کا بیک گراؤنڈ اکانومی کا ہوگا, جن کو اکنامکس کی سمجھ بیسیکلی ہوگی. سو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی گیسٹ لسٹ کون سی ہے, آپ کے ٹاپکس کون سے اور آپ کا کانٹینٹ کیا ہے. اور سب سے زیادہ پڑھیں, آپ کا جو ٹاپک ہو اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں. لوگوں کی باتوں کے اوپر مت اپنے کوشچنز یا چیزوں کو لے کر چلیں. جب تک آپ کو اس کی بیسس پتہ نہیں ہوں گی آپ اس کو لے کر آگے نہیں چل سکتے. انٹرنیشنل میڈیا میں نا فری پریس کا کانسیپٹ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ بھی فری ہیں, بٹ فری پریس از ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ دے آر دیئر. پلس دے آر اے ڈیولپڈ نیشن. وہ اس فیز سے گزر چکے ہوئے ہیں جس سے ہم لوگ اب گزر رہے ہیں. ہمارا انفارچونیٹلی کرائٹیریا کام کا یہ ہے, پروگرامز کا یہ ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں جو نمبر 1 زیادہ مسالہ دے سکے پروگرام کے اندر. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ ہم بار بار شاید اس پوائنٹ کے اوپر ہی, ہم لوگ تماشا دیکھنا پسند کرتے ہیں. I don't know how we take it as, بٹ ہمیں تماشا پسند ہے. اس لیے جس چینل کے اوپر زیادہ اونچی آواز میں, جتنی ایروگنس کے ساتھ اور جتنی بدتمیزی سے بات ہو رہی ہوتی ہے, آپ یقین کریں کہ اس چینل کے اوپر زیادہ دیر تک سٹک ہوتے ہیں لوگ. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ چیزیں پسند ہوتی ہیں. اگر آپ یہ ایک چیز کریں, مین ایشوز کو ڈسکس کرنا ہے, تو وہ ہاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں, لیکن وہ پھر اپنے اندر خود ایک بہت بڑی کتاب بن کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی میں جو ویو دے رہا ہوں وہی ہے فائنل ویو, جو لوگ ویو دے رہے ہیں وہ ویو غلط ہے. جبکہ میرے حساب سے آپ کو لوگوں کا ویو ضرور پتا ہونا چاہیے کہ لوگوں کا ویو پوائنٹ کیا ہے چیزوں کا. IMF کے پاس حکومتیں کیوں جاتی ہیں؟ یہ حکومتوں کی جتنی بھی پریویس حکومتیں رہی ہیں ان کی یہ نااہلی رہی ہے کہ دے آر انیبل ٹو ایڈریس دا ایشوز. آپ نے جب قرضہ لیا, آپ قرضے سے سبسڈری نہیں دیتے ہیں. ہم پچھلی حکومتیں اپنا ٹائم سپین پورا کرنے کے لیے قرضہ لیتی تھیں اور سبسڈری دے دیتی تھی.
قرضہ لیتی تھی, سبسڈری دے دیتی تھی, اس سے آپ کا لون پر لون چلتا رہا. اب جب کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے, رائٹ فرام ڈے ون ان کو یہ چیز کی سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ دے ہیو ٹو گو ٹو IMF. لیکن ہم لوگ فرینڈز آف پاکستان کے پاس گئے, ہم نے 12 بلین کے قریب وہاں سے اکٹھا کیا, چیزیں ہماری ٹھیک نہیں ہوئیں. اب ہم 6 بلین روپیہ ہمیں ادھر سے آ رہا ہے, آن ٹاپ آف اٹ ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک سے بھی میرے خیال میں بٹوین 2 to 3 بلین روپیز, تقریباً کوئی 9 بلین ان ٹوٹل یہ چیز ہماری بنے گی جو ہم مزید لیں گے. اب اس کے اندر ساری سچویشن میں سمجھنے کی کیا ضرورت ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے. جب آپ اپنے گھر کے چلانے کے لیے کسی سے پیسے لیں گے, آپ کو اس کے مطابق اپنا گھر چلانا پڑے گا. جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی فار انسٹنس پاکستان تحریک انصاف ایک اسٹرکچرل چینج لانا چاہ رہی ہے, وہ اسٹرکچرل چینج تب آئے گا جب پاکستان تحریک انصاف اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کرے گی. IMF کے آنے کے بعد IMF کی پالیسیز امپلیمنٹ ہوں گی. اس وقت جو آپ ابھی ہم پیٹرول دیکھا, ہم نے پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں, نیپرا اوگرا یہ اب حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہوگا, سو بجلی اور گیس کی پرائسز بھی اوپر جائیں گی. ڈالر کے مقابلے میں روپی کے مقابلے میں ڈالر کے مقابلے میں روپی اب اوپن مارکیٹ میں ہوگا, سو فلکچویٹ ہوگا کافی زیادہ, جس کی وجہ سے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک عام آدمی سفر کرے گا اور بہت سفر کرے گا. لیکن اگر ہم اس دفعہ یہ کام پورا کرتے ہیں تو اگلے 3 سال کے بعد میں بھی کم زیادہ ہو سکتا ہے, ہم لوگ ایک اکانومی کی سٹیبلٹی کی طرف چلنا شروع ہوں گے. لیکن ہم اگر وہی کریں کہ پیسے آئے اور سبسڈری دے دی اور کہا کہ جی اب لوگوں کی ایک پرسیپشن کیا, جی پچھلی حکومت یا اس سے پچھلی حکومت کے اندر تو اتنی مہنگائی نہیں تھی. وہ مہنگائی اس لیے نہیں تھی کیونکہ وہ جو پیسے لیتے تھے اس کا ایک میجورٹی سبسڈری میں ڈال دیتے تھے. پیٹرول کی اس وقت پرائس, اگر اس وقت جو پرائس ہے وہ اس کے اندر 6 روپے گورنمنٹ دیتی تھی, تو سبسڈری ان دیٹ کیس آتی تھی. سو اوور آل جب آپ IMF کے پاس جاتے ہیں, یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ آپ کی پالیسیز اب امپلیمنٹ نہیں ہوں گی, IMF کی ہوں گی, اور IMF جس طرح آپ کو بتائے گا یو ہیو ٹو ٹیک دا تھنگس لائک دیٹ. دیٹس دا اونلی وے گوئنگ فارورڈ فار پاکستان اینڈ فار دا اکانومی آف پاکستان. ایز اے میڈیا پرسن, میڈیا کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے, اینکرز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. میڈیا از کنسیڈرڈ ٹو بی دا 4th پلر آف پاکستان, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مس یوز اپنے فیس کو, اپنے پروگرام کو اور اس 1 گھنٹے کو مت کریں. جو لوگ مس یوز کرتے ہیں, ٹیمپریری گینز ان کو شاید بہت اچھے ہوتے ہیں, یہ بالکل, لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی بات لوگ سن رہے ہیں تو اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کے صرف پریورٹی پاکستان رکھیں. اگر آپ کی پریورٹی, میں ایک چیز کہتا ہوں, میں اینکر ہوں, اگر میری پریورٹی عمران خان کو خوش کرنا, نواز شریف کو خوش کرنا اور آصف علی زرداری کو خوش کرنا ہوگی تو میں دنیا کا سب سے بڑا بددیانت انسان ہوں گا. اگر میری پریورٹی میرا ملک ہوگی اور سچ ہوگی تو میں بھی ابھی نہیں, میں بھی آج سے 5 سال بعد, آج سے 10 سال بعد, ہاں میں اپنے ملک کے لیے ایک بہت پازیٹیو انسان ہوں گا. دیٹس, یہ ایک بیسک میرا میسج ہے ٹو آل دا پیپل ہو آر دیئر, بیکاز ہم لوگ ٹیمپریری فیم حاصل کرنے کے لیے ابیوز کرتے ہیں چیزوں کو. آپ ایک چیز, میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں, یہ جو کرسی ہے یہ بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے. جب آپ اپنی آرگنائزیشن سے تنخواہ لیتے ہو, میں سوری آپ کی, بلکہ اسی میں ایک اور بھی چیز آ گئی, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اس لیے نوکری کرتے ہیں کہ 30 تاریخ کو یا 25 تاریخ کو مجھے تنخواہ مل جائے گی اور میں گھر چلا جاؤں گا. ایسے لوگ زندگی کے اندر گرو نہیں کرتے. گرو ہمیشہ وہ کرتا ہے جو ایک لائن سے باہر سوچتا ہے, جو یہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا وہ کرنا ہے جو لوگ نہیں کر رہے. اگر میں نے بھی 25 کو تنخواہ نہیں لی ہے, لیکن میں ایسا کام کروں کہ میں جب رات کو نماز پڑھ کے لیٹوں تو میرا رب کے لیے, میرے دل میں میرے رب کے لیے یہ ہو کہ آج میں نے اپنا دل حلال کیا ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, لوگوں کے بتانے سے نہیں ہوتا. بہت سارے اینکرز ہیں,
بہت سارے میڈیا کے لوگ ہیں, بہت سارے پوری دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جب کام کر رہے ہوتے ہیں غلط, ان کو پتہ ہوتا ہے ہم غلط کام کر رہے ہیں, لیکن وہ کرتے ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے. سو پریورٹی صرف ایک رکھو, اور وہ ہے پاکستان, اور پریورٹی کوئی نہیں ہے میرے لیے. اگر یہ بیج ہے میرا, میں کہیں جاتا ہوں, اگر میرے لیے میرا پاکستان ہے تو وہی ہے میری ریپریزنٹیشن. میری ریپریزنٹیشن یو ایس کا میں کوآرڈینیٹر ہوں یا وہ ہے, وہ کچھ نہیں ہے. دیٹس دا اونلی پاکستان. قاسم علی شاہ ایک بہت پیارا انسان ہے, بہت اچھا سنسیئر دوست ہے. میں آپ کو جواب دینے سے پہلے ایک چیز بتاؤں کہ میں اکثر لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے معاشرے میں نا بہت سارے مشکل لوگ ملے. مشکل لوگ کا مطلب یہ ہے جن کا میرا اور جن کا مائنڈ سیٹ نہیں ملتا تھا, جن کی پریورٹی کام نہیں ہوتی تھی, جن کی پریورٹی ملک نہیں ہوتی تھی, جن کی پریورٹی فیم ہوتی تھی. اور میں بڑا انکمفرٹیبل ہوتا ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے. قاسم علی شاہ کو جس دن میں ملا, میں نے اس دن کہا کہ یہ بندہ سچ بولتا ہے. آپ کو اس چیز کا مطلب, جن لوگوں کو یہ سن رہے ہوں گے ان کو سمجھ آ رہی ہوگی, سچ بولنا بہت حوصلے کی بات ہے, اور دل سے بات کرنا اس سچ کو نبھانے کے لیے یہ اس سے بڑی آزمائش ہے انسان کی. سو جو لوگ بھی سچ بولتے ہیں, جو لوگ دل سے بات کرتے ہیں, ان کی بات اثر رکھتی ہے. اور یہی قاسم علی شاہ پہ اور آپ لوگوں کی اس فاؤنڈیشن کا ہے کہ اسپیشلی اگر میں آج آیا ہوں تو دیٹس اونلی بیکاز کہ قاسم علی شاہ کی یہ فاؤنڈیشن ہے. میں آج کسی اور جگہ نہیں گیا, اور مجھے انتظار تھا کہ میں نے آج ادھر آنا ہے, اور میں اپنے ٹائم کو دیکھ کے یہ that's something, that's a credit actually which goes to you.